वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की। और मुल्क की सियासत कल जिस तरह हम क्रिकेट की बात करते हैं ना कि सुपर संडे था, तो कल हमारी मुल्क की सियासत का भी सुपर संडे था। ज़मीनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज कल आते भी रहे, अभी भी आ रहे हैं कई इलाकों में, और कई हलकों में हमें दिलचस्प मुकाबले देखने में मिले। बाज़ नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून बरतरी हासिल किए हुए है, और दूसरी जानिब PTI की जानिब से इंतखाबी तरीक़ाकार पर एतराज़ किए जा रहे हैं। मुबैना धांधली की वीडियोज़ और डबल वोट डाले जाने के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में एक तरफ हुकूमती वज़रा अच्छे टर्नआउट और अवामी एतमाद की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब महंगाई, मुआशी दबाव और इंतखाबी शफाफियत पर सवाल उठ रहे हैं। और आज इन्हीं तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस इलेक्शन को हुकूमत कैसे देख रही है और अपोजिशन कैसे देख रही है। इसी पर बात करने के लिए कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह हसनैन ने बताया, इसी तरह पहला सवाल भी मेरा यही है कि ज़मीनी इंतखाब के जो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अभी तक जारी है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो कुछ हलकों में पहले नंबर पर है, वाज़े बरतरी हासिल है। आपके मुताबिक आखिरी नताइज क्या होंगे, और जो कल ज़मीनी इलेक्शन हुआ है नून लीग के लिए कितना अहम है ये अभी जो नताइज आए हैं तकरीबन 50% से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ गए, और इन नताइज को 19-20 के फ़र्क से यही रहने का इम्कान है, क्योंकि जितने नताइज पंजाब के हैं उनमें मार्जिन ज़्यादा है। एक सूबाई असम्बली की नशिस्त है जिस पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो लीड कर रहे हैं, और बाकी जो हैं, हाँ अलबत्ता जो हरीपुर वाली नशिस्त है उस पे मुकाबला बड़ा टाइट है। आपने देखा कि कभी एक जो है कैंडिडेट आगे होता था, कभी दूसरा, तो वो टाइट है, उसका तो कुछ भी हो सकता है नतीजा। बाकी तकरीबन जो है मुस्लिम लीग नून ने बड़ी अक्सरियत के साथ और बड़े वाज़े अंदाज में जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है। और लाहौर की जो नशिस्त थी जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मौजूद थे बाकायदा अनाउंस शुदा, वो तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है चूँकि हाफिज़ नुमान साहब से। और इसी तरह ये जो NA-18 है हरीपुर वाली हज़ारा वाली, इसमें भी मुकाबला जो है वो बड़ा टाइट है, यानी कभी 2-3 हज़ार 4 हज़ार ऊपर नीचे चल रहा था। तो अब इसका नतीजा तो आखिरी पोलिंग स्टेशन तक के बाद ही वाज़े होगा। बाकी तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशंस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो। अच्छा कमर साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के तलाल चौधरी, उनका भी ये कहना है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से, वो कह रहे हैं कि PTI हमेशा ऐसा ही करती है कि पंजाब में इस वक्त लोग वोट नहीं डाल रहे, टर्नआउट अच्छा नहीं है, KP में वोट डाले जा रहे हैं। अब PTI एक ही रोज़ में एक इलेक्शन हो रहे हैं और उसके 2 मुख्तलिफ उसूल हैं। इन 2 मुख्तलिफ उसूलों में से कौन सा उसूल आपको सही लगता है? देखें, तहरीक इंसाफ की ये जो रवैया है या ये बात है, ये कोई नई नहीं है, इसलिए ये कोई इस पे हैरत का बायस नहीं है, ना हमारे लिए और ना आम जो एक न्यूट्रल एलिमेंट्स भी हैं पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की, उनके लिए भी। क्योंकि इन्होंने हमेशा 2013 के इलेक्शंस को आप देख लें, उस वक्त भी इन्होंने उसे मुतनाज़ा बनाया, किस कदर वो 35 पंक्चर और क्या, और फिर बाद में खुद बानी PTI रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा जी वो मेरा एक सियासी बयान था, वरना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो ये एक उनका जो तरीका कार है, वतीरा है हमेशा से, यानी इख्तलाफी बात करना, मुतनाज़ा बनाना, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको झूठ की बुनियाद पर इस्तवार करके और लोगों के जहन में। अच्छा सर, अभी ठीक है आप जा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछना। ये भी बताइएगा कि कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा धांधली भी हुई है, और कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ पर डबल वोट भी कास्ट हुए हैं। आप इन इल्ज़ामात को किस तरह से देख रहे हैं, और क्या समझते हैं ये इल्ज़ामात इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल नहीं उठता? फिर देखें, इस दफ़ा जो इलेक्शन था वो चूँकि वो भी दोनों फ्रीकैन, यानी वो पूरी तरह तैयार थे, पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि आज जो फर्स्ट टाइम पहले 2 घंटे थे, वो हमेशा ज़िमनी इलेक्शंस में ऐसे ही होता है, वो पोलिंग की रफ्तार वो नहीं थी, या पोलिंग जो रश था लोगों का
وہ تھوڑا سا نون جو تھا 11-12 بجے کے بعد زیادہ شروع ہوا. لیکن دھاندلی کا اس لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ اگر آپ دفاتر میں دیکھیں، یعنی باقی سرکاری ریزلٹس کو چھوڑ دیں، وہ تو ابھی آنے ہیں نا. ابھی جو ٹیلی ویژن کے تمام چینلز دکھا رہے ہیں وہ کون سے ریزلٹس دکھا رہے ہیں؟ وہ غیر سرکاری اور غیر حتمی دکھا رہے ہیں. آپ خود بھی آپ نے یہی کہا. تو اب جو دونوں فریقین کے دفاتر ہوتے ہیں اس میں ریزلٹس جاتے ہیں، اور عموماً پریکٹس یہ ہے، سیاسی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو پولنگ سٹیشن جو فریق جیتتا ہے، وہ جو ان کے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں اور سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ بڑے دھوم دھڑکے سے ڈھول بجاتے ہوئے اپنے دفتر میں جاتے ہیں، رزلٹ دکھاتے ہیں. اور جو پولنگ سٹیشن ہار جاتے ہیں وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عموماً بس رزلٹ کبھی بھجوا دیتے ہیں یا فون پہ لکھوا دیتے ہیں. وہ اس طریقے سے فاتحانہ انداز میں دفتر میں جاتے نہیں. لہٰذا دونوں دفاتر میں جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ان کے اپنے لوگ دیتے ہیں. اب اگر ان کے اپنے لوگ بھی جو ریزلٹ دے رہے ہیں اس کے مطابق وہ الیکشن ہار رہے ہیں اور وہ پیچھے ہیں، تو پھر دھاندلی کہاں سے آ گئی؟ وہ دھاندلی تو تب ہو کہ اگر فرض کیا کوئی سرکاری نتیجے میں اور غیر سرکاری میں فرق ہو. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ تمام چینلز. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ معین ریاض ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے، اور اپوزیشن کو ڈیل کرتے ہیں، اپوزیشن کو لیڈ کرتے ہیں. ان کی بھی 1-2 ویڈیوز سامنے آئی ہیں. انہیں پولنگ بوتھ میں جانے کی اجازت نہیں مل سکی، اور اس حوالے سے ان کی ویڈیوز بھی کافی وائرل ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بیورو چیف بھی ہیں، ان کی بھی اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جہاں پہ ان کو اندر جا کے کوریج نہیں کرنے دی گئی. اس طرح کے واقعات کو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز عموماً الیکشنز کے دوران ہو جاتے ہیں. میں خود جب اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے گیا تو اس وقت مجھے بھی، یعنی میں 2024 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، اس لیے روک لیا گیا کہ میرے ساتھ جو کچھ چند لوگ تھے جانے کے لیے اندر، تو وہ چاہ رہے تھے اس وقت امن و امان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی آپ ووٹر، صرف ووٹر جائیں، جو نان ووٹر ہیں وہ نہ جائیں. تو اس قسم کا شاید معاملہ ہوا ہے جو میرے علم میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ غیر متعلقہ تھے جو اس پولنگ بوتھ کے یا اس پولنگ سٹیشن کے ووٹر نہیں تھے. تو وہ پھر کئی دفعہ اس بات کا امکان ہوتا ہے یا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اندر ایسی کوئی چیز اشتعال انگیزی نہ ہو جائے یا کوئی ان پلیزنٹ سچویشن نہ پیدا ہو جائے. تو یہاں پہ بھی کوئی اسی قسم کا کیس تھا، ورنہ ووٹ تو سب نے پول کی، اور ان کی ایک ووٹ سے کون سی قیامت آ جانی تھی. اگر مقصد ووٹ پول نہ کرانا ہی ہوتا کسی فریق کا، تو وہ پھر زیادہ ان لوگوں کو روکا جاتا جن کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ جا رہے ہیں. تو کینڈیڈیٹ صاحب کا یہ الزام جو ہے وہ مذاق خیز ہی ہو سکتا ہے، باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور وہ جو تصدیق کی ہے اس کا وہ وجہ وہی معلوم ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ کچھ غیر متعلق لوگ زیادہ تھے، تو انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو روکا اور ان دوسرے لوگوں کو روکا، یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ کہ حکومت کی کارکردگی پر بھی اعتماد کی بات کی جاتی ہے، اور کل کافی ہم نے دیکھا اچھا ٹرن آؤٹ رہا. ہم تمام تر دن بھر نیوز بھی دیتے رہے ووٹرز کا، لیکن عوامی سطح پر ابھی تک مہنگائی، بلز اور جو معاشی دباؤ ہے وہ ابھی موجود ہے. اس حوالے سے کیا کچھ کرے گی مسلم لیگ نون؟ کیا کوئی ریلیف دے گی؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کی زندگی جو ہے وہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے، مشکل حالات ہیں. حکومت بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے. لیکن ایک دیکھیں کہ ایک ٹائم وہ تھا آج سے 2 برس پہلے جب پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ ویسی صورتحال ہو جاتی تو آج شاید 2000 روپے کا لیٹر فیول ہوتا اور 3000 روپے کا ڈالر ہوتا. تو وہ پھر کیا صورتحال ہوتی. تو عموماً جس اپنی مہارت سے یا چابک دستی سے ڈرائیور جس کھائی سے اور جس گڑھے سے اپنی سواری کو، بس کو بچا کے لے جاتا ہے، وہ پیسنجرز کو نظر نہیں آتی. اب ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ ریپ کرنے کا ٹائم آیا. اس وقت تمام انٹرنیشنل ادارے بھی، جو ریٹنگ کے ادارے، ٹھیک ہو گیا. قمر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ معین ریاض قریشی صاحب بھی موجود ہیں. ابھی ان کے حوالے سے سوال بھی کیا تھا آپ نے اس کا جواب دیا تھا. قریشی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بتائیے گا کل کے الیکشن طرح سے دیکھتے ہیں، اور پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی جتنے بھی نتائج وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. Thank you very much for the invite. I personally was there since morning till the time ہم آر او کے آفس میں رات کو تقریباً 11 بجے تک رہے.
you actually have to believe my words because I was there personally myself. ہمارے انہوں نے صبح فجر کے بعد تمام پولنگ کیمپس لاہور کے اندر پولیس گردی کی انتہا کر دی. انہوں نے ہمارے کیمپس وہاں سے اتارے اور انہوں نے ہمارے کیمپس اور ہمارا جو فرنیچر فکسچر تھا وہ ڈونگی گراؤنڈ ہے سمن آباد میں, وہاں اکٹھا کر دیا. ہمارے ورکرز بیچارے صبح اپنے گھروں سے کرسی میز لا کر درختوں کے نیچے بیٹھ کر پولنگ کا اپنا عمل کرتے رہے. ہماری تمام ٹرانسپورٹ انہوں نے پکڑ لی, پر اللہ کی رحمت دیکھیں اس کے باوجود آپ یقین کیجیے, I've got video clips that I can share with your اپنا چینل. Every polling station there where we went, ہمارا پولنگ کیمپ بھرا ہوتا تھا, ان کے خالی پڑے ہوتے تھے. اور جب ریزلٹس آنے شروع ہوئے 37 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹ کے مطابق we were winning by 2435. یہ آپ کو میں لاہور کا بتا رہا ہوں. اینڈ وین یو گو ٹو کے پی کے ہری پور کے اندر آپ کے اپنے وہ اینکر ہیں حامد میر صاحب, who is a very renowned anchor, انہوں نے خود ٹویٹ کیا, میں آپ کو اس کی کاپی بھیجنے کو تیار ہوں. اور ہماری جو کینڈیڈیٹ تھی وہاں پر شہرناز عمر ایوب خان صاحبہ, شی ہیڈ ون دی الیکشن بائی مارجن آف 20,000 ووٹس. اس قسم کی جب آپ اپنا یہ چیپ ٹیکٹکس یوز کر پھر جب آپ الیکشنز کو اپنا فراڈولنٹ وے سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا ایک سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ الیکشن تو وہ بالکل معین صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. یقینی طور پر اس میں کوئی دورائے نہیں ہے. آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی, اس وقت آپ کے ویژولز چل بھی رہے ہیں جس میں آپ باقاعدہ طور پر واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا, پھر دوسری جگہ پر آئے. سر مجھے یہ بتائیے گا, ابھی یہی بات میں نے قمر الاسلام صاحب سے کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو سکتے ہیں, اس بنا پر ایسا ہوا ہوگا. اور ساتھ انہوں نے اپنا حوالہ بھی دیا کہ ماضی کی الیکشن سے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا, ورنہ ایک ووٹ کاسٹ کرنے سے کچھ بھی پرابلم نہیں ہو جاتی تھی. ساتھ ہم نے دھاندلی کے حوالے سے بھی بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹنگ پروسیس ہمارا سٹارٹ میں تھوڑا سا سلو تھا, لیکن دھاندلی کے حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں تھی. آپ بتائے گا آپ کے ساتھ جو آپ بیتی, آپ وہاں پر پھر آپ نے ووٹ کاسٹ کیا نہیں کیا, کیا کچھ پروسیس ہوا؟ میں آپ کو فیکچوئل بتا رہا ہوں. I can give you the name of the polling station numbers. polling station number 92 تھا, نیشنل فلیٹس ہیں ایک جگہ, وہاں پر یہ پولنگ اسٹیشن تھا. we were winning there with a clear margin. At the end of the polling, پولیس نے آ کر تمام پولنگ سٹاف کو باہر نکال دیا. ہمارے جو اندر کاؤنٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس پہ قبضہ کیا, اور پولیس اپنی سربراہی کے اندر اپنی حفاظت میں ان لوگوں کو لے کر ڈبے وہاں چلی گئی. سر مجھے بتائیں کہ اس طرح کے الیکشنز کرانے سے الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر ڈاؤٹ اٹھتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار مجھے بتائیں ٹرن آؤٹ کیوں کم تھا, اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو انہوں نے فارم 47 پہلے سے بنا کے رکھے, ہم نے جا کر کیا کرنا ہے. یو آر پلئنگ ود دا سسٹم, یو آر پلئنگ ود دا فیوچر آف پاکستان. اچھا معین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف دھاندلی کی الزام لگا رہے ہیں, ایک طرف گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب کوئی جلسہ ہوتا تھا خان صاحب کا تو اس میں کرسیاں نون لیگ والے گنتے تھے, جب نون لیگ کا جلسہ ہوتا تھا تو تحریک انصاف والے گنتے تھے. اب ہم کس کو مطلب کس کی بات مانیں, آپ کی مانیں گورنمنٹ کی مانیں؟ وہ تو کہہ رہے بڑے اچھے الیکشن ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یو بینگ دی اینالسٹ یو ہیو ٹو بی unbiased. آپ مجھے خود اپنے دل سے جواب دے دیں کہ جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں فیبرری کے اندر, یہ جو اب مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا؟ سر بات یہ ہے فارم 47 کے اوپر یہ لوگ بن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ جو خود فارم 47 سے بن کر آئے ہوں, دے کین پرووائڈ اے کلین اپنا سسٹم. میں آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں, آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ, آئی ہیو گاٹ پروفس ٹو اٹ کہ انہوں نے کل انتہا کی دھاندلی یہاں کی. اور کے پی کے کے اندر تو ہماری جو بہن تھی وہ شی ہیڈ ون دی الیکشن بائی 20,000 ووٹس. ان کے گھر کے اندر اپنا یعنی کہ ایک قسم کا اب جشن شروع ہو گیا, مٹھائی لوگ بانٹ رہے ہیں. وہ تو 20,000 ووٹ سے جیت کر بیچارے سو گئے. وہ تو رات کے آخری پہر کے اندر پتہ چلا بھائی آپ 40,000 سے ہار گئے ہیں. ظلم کی انتہا ہے. دیٹ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ٹو اینی ون کہ اس کا مینڈیٹ آپ کھینچ لیں. کینڈیڈیٹ بیچارے کے ساتھ جاتی ہے, اس حلقے کے عوام کے ساتھ جاتی ہے.
بالکل سر، آپ یقینی طور پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم یہی اسی طرح کی باتیں سنتے ہیں دونوں سائڈ سے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو. مجھے تھوڑا سا میرا ہٹ کر سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کل اختیار ولی صاحب نے بھی یہ الزام عائد کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے علاقے میں منشیات کے حوالے سے کہ وہ کارخانے ہیں وہاں پر اور پی ٹی آئی کے لوگ منشیات بیچنے میں اور لینے میں ملوث ہیں. اس الزامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس پر کیا کامنٹ کریں؟ دیکھیں بی بی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، منہ سے دو لفظ ہی نکالنے ہیں نا. یو ہیو ٹو بیک یور ایلیگیشنز ود پروفس. آپ کو ایک سمپل سا سوال اختیار ولی خان صاحب سے کریں کہ اپنا جو لینڈ ریونیو ریکارڈ ہے اس سے آپ صرف اور صرف ریکارڈ نکال لیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی وہاں کتنی زمین ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. جس بندے کی زمین ہے ہی نہیں لینڈ ریکارڈ کے اندر، نہ اس کا کوئی قبضہ ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ کہیں کی ویڈیو بنا کر کہہ دیں جی یہ فلاں کی زمین ہے. اٹس اے ویری سمپل ایکویشن. لینڈ ریکارڈ سے ان کی زمین کی فرد نکال لیں، ان کی ملکیت نکال لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کی زمین ہے ہی نہیں جب، تو وہ کیسے کاشت کر سکتا ہے وہاں پر؟ اٹس اے ویری ویری سمپل پروپوزل. ٹھیک ہو گیا. معین الدین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اس وقت بات ہو رہی تھی کل کے الیکشن کی، اور کل کے الیکشن کے حوالے سے ہم نے نون لیگ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا. یہاں پہ وقت بہت زیادہ ہے. ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.